अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा सी। मुसहफ से हम दूसरा सफ़ा पढ़ रहे हैं और उसका आज तीसरा इशारा है। आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। QC2 हमने शुरू किया था सूरतुल फातिहा से। हमने पहला सफ़ा शुरू किया, इसमें कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर दूसरे सफ़े से हमारा सबक शुरू हुआ था सूरतुल बकरा, और इसमें हिदायत का मजमून है और मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन यानी 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा है। और फिर कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज आएगा, और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो ये 5 सफ़हात का खुलासा है। हम इन 5 सफ़हात के इशारात को अपनी फिंगर्स पर इस तरह सीखेंगे कि अपना जो दायां हाथ है उसको अपनी तरफ कीजिए। इसमें अंगूठा हमारा पहला सफ़ा है और उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो छोटी उंगली 5वां सफ़ा कहलाती है। तो ये 5 सफ़हात हैं और हर सफ़े पर 4 इशारात हैं। तो इस एतबार से हमारे पास टोटल जो असबाब होंगे, टोटल जो इशारात होंगे वो 20 हैं इस कोर्स में। इंशाअल्लाह हम इनको आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं। तो आज हम दूसरा सफ़ा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा सफ़ा हमने शुरू कर लिया था पिछले लेसन में। तो यादा करते हैं पहले सफ़े के इशारात का। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। इन इशारात को मुख्तसर अंदाज में सीखेंगे। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। फिर दूसरा सफ़ा जब शुरू किया था तो उसमें भी 4 इशारात हैं। इन इशारात को अपने फिंगर्स पर हम कैसे याद करेंगे? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। दूसरे सफ़े के इशारात हैं, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। इन इशारात को हम मुख्तसर अंदाज में भी सीख सकते हैं। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। आइए आज के सबक का हम तारुफ लेते हैं। इससे पहले जो सफ़ा नंबर 2 का दूसरा इशारा हमने पढ़ा था, वहाँ पर बात हो रही थी मुनाफिकीन की। सफ़ा नंबर 2 के पहले सफ़े पहला जो इशारा था उसमें बात हुई थी काफिरीन की। ये काफिरीन के लिए हिदायत नहीं है, जिसको बयान किया गया था इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। वो ईमान नहीं लाएंगे। फिर उसकी रीज़न भी बता दी गई थी कि उनके दिलों पर चूँकि मोहर लगा दी गई है, कानों पर पर्दा है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब है। फिर दूसरा इशारा जब हमने शुरू किया इस सफ़े का, तो उसमें ज़िक्र था मुनाफिकीन का, जो कि तीसरा ग्रोह है। और मुनाफिकीन के बारे में ये बताया गया था कि वो कहते तो हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन ये है कि वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान नहीं लाते, वो ईमान वाले नहीं हैं। अब उसकी फिर आगे रीज़न बता दी गई थी कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन हकीकी बात ये कि वो धोखा खुद को ही देते हैं। और इनके लिए भी अल्लाह ने फरमाया था कि आखिरत में जो सज़ा है वो है अज़ाबुन अलीम, वलहुम अज़ाबुन अलीम। तो ये इससे पिछली आयात जो इस सफ़े की थी उनका खुलासा था। मुनाफिकीन अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करते हैं, हालांकि वो अल्लाह पर हकीकी माना में ईमान नहीं रखते हैं। इनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शकूक की बीमारियां हैं। ये पिछले हमने आयात में बात पढ़ी। अब अगली जो आयत है आज की, इसमें भी मुनाफिकीन का ही तज़किरा है। आगे कई आने वाली आयत में मुनाफिकीन के बारे में ही बात होगी। इनके बारे में मुख्तलिफ मिसालें बयान की जाएंगी और इनकी बहुत सारी जो खसलतें हैं वो बयान की जाएंगी। इनके अंदर क्या क्या खसलतें हैं और इनके कैसे आमाल हैं। व इज़ा क़ील लहुम, यहाँ से शुरू होगा फसादी और बेवकूफ़। फसादी और बेवकूफ़। भाई असबाक देखते हैं आज के सबक में। बहुत अहम असबाक हैं आज की जो आयात हैं। आज की 3 आयात इस सबक में होंगी। असबाक में बेसिक टॉपिक मुनाफिकीन का ही है। वो बताया गया कि मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं, लेकिन दावा ये करते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। और इस बारे में फरमाया कि ये जो ऐसा अमल करते हैं, इस अमल से ये मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं, क्योंकि
اپنے ان اعمال سے وہ دنیا کا فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید رہے ہیں، گویا کہ اس اعتبار سے یہ برا سودا کر رہے ہیں، تو یہ بیوقوف ہے، ان کو کہا گیا۔ یہ فساد بھی پھیلاتے ہیں اور یہ بیوقوف بھی ہیں، یہ منافقین کے بارے میں ہی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آیات پڑھ لیں گے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم اسباق دیکھیں گے تو ہمیں بہت اچھی طرح سے ہم انالیسس کر سکیں گے کہ ان آیات میں کیا بات بیان کی۔ قرآن کتنا آسان ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہر لائن میں اوسطاً 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آیات میں جتنی بھی لائنز ہیں اس میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں اوسطاً۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نئے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے آیات میں ہم نے اس طرح کے الفاظ نہیں دیکھے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ الفاظ نئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ الفاظ کو پہلے سے بھی جانتے ہوں یا اپنی کئی زبانوں میں ہم استعمال بھی کر چکے ہوں، انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے عربی گرامر کے ذریعے سے، جو کہ TPI کا میتھڈ ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور اس کے ساتھ ہم عربی بول چال کے جملے ہم سیکھتے ہیں، نئے نئے فریز ہم سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہم ان کو حل کریں گے اور اس چیلنج کو انشاءاللہ پور کریں گے۔ تو ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی جو آیت ہے اس پہلی آیت کو سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب، وا کا معنی ہے اور، اذا جب، قیل جب کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے۔ یہ اذا کے بارے میں ہم پچھلی بار میں پڑھ چکے ہیں، اذا جاء نصر اللہ سورۃ النصر میں، اور جب کہا جاتا ہے، کیلا کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کالا کا فعل پڑھ لیا تھا، کالا اس نے کہا، اسی سے کیلا کہا گیا، یہ ایک فارم ہے، پیسو وائز ہے۔ یہ پیسو وائز انشاءاللہ اس کورس کے آخری لیسن میں ہم پڑھ لیں گے کہ پیسو وائز کیا ہوتا ہے، جس میں ایسا فعل جس کا سبجیکٹ جو ہے وہ معلوم نہ ہو اس کو ہم پیسو وائز کہتے ہیں۔ یہ جسٹ ڈیفینیشن اس اسٹیج پہ آپ یاد رکھیں گے اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کورس کے آخری لیسن میں آ جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا، ویسے اس کا قیلا کا ترجمہ ہے جب کہا گیا، لیکن آگے جا کے ہم ایک اور بھی کنسپٹ پڑھ لیں گے جس میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معنی چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ، جا وہ آیا، لیکن ہم نے وہاں ترجمہ کیا تھا اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، جب آ جائے اللہ کی مدد۔ تو وہاں پر ماضی کے اذا کے بعد ماضی ہے، لیکن ترجمہ وہاں پر مضارع والا ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی وہی کنسپٹ ہے کہ ماضی ہے قیلا اور اس پر اذا کی وجہ سے یہاں پر ترجمہ ہوتا ہے مضارع والا، جب کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے یعنی کہ منافقین سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدو فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدو تم فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ جو لا تفسدو ہے، ویسے تو ہم نے فاسدہ یفسدو نصر ینصر کی طرح ہم نے پڑھ لیا ہے فا سین اور دال مادہ سے، لیکن یہ جو فعل یہاں پر ذکر کیا گیا ہے لا تفسدو، یہ اس پیٹرن سے نہیں ہے، ناصرہ کے پیٹرن سے نہیں ہے، اس باب سے نہیں ہے، بلکہ ایک اور پیٹرن ہے جو ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے، اس سے ہے۔ مادہ تو ہے فا سین دال مادہ ہے، لیکن پیٹرن یہ والا نہیں ہے، باب یہاں پر جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ والا نہیں ہے۔ لا تفسدو تم فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسد فعل نہیں ہے اور لا تفسدو اس میں جمع ہے، تم فساد نہ پھیلاؤ فعل نہیں ہے، لا تفسدو تم فساد نہ پھیلاؤ فعل نہیں میں جمع کا صیغہ ہے۔ فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، تو ماضی والا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں قالو کا ترجمہ ہو رہا ہے مضارع والا، اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے اذا قیلا میں بات کر لی ہے کہ اذا کی وجہ سے جیسے قیلا ماضی کا ترجمہ مضارع والا ہوا، اسی اذا کا اثر قالو پر بھی ہے، یہاں پر بھی ماضی کی بجائے اس کا مضارع والا ترجمہ ہوگا۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحنو، یہ انما ایک ہی ٹکڑا ہے، نحنو الگ ٹکڑا ہے اور مصلحون تیسرا۔ انما نحنو ہم تو بس،
ہم تو بس، انما بس، نحنو ہم تو بس، ان کے سوائے اس کے اثر نہیں ہے کہ ہاں اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں ہے. ہم تو کیا ہیں، مصلحون ہیں. ہم کیا ہیں، مصلحون ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں. اصلح، یہ مصلحون ہم پڑھ چکے ہیں. مصلحون ہم نے مسلمون کی طرح پڑھا تھا، کسی نے مسلمون مصلحون، اس کی جمع پھر آئی تھی قانون سے مصلحون اور مصلحین. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سسٹر صوبیہ، آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ انما، انا اور پلس ماں کا ٹکڑا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اور لفظ ہوتے ہیں. یہاں پر انما ایک ہی ٹکڑا، یہاں پر انما سوائز کے نہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ تھینک یو سر. جس جگہ پر ترجمہ اس کا ہوتا ہے اس طرح سے کہ انا بے شک، ما کا معنی جو کہ یہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا ترجمہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے ہم تو بس یہی ہے، یعنی کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں. ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. انما نحن مصلحون، ہم تو اسے اصلاح کرنے والے. مصلحون واحد آپ نے پڑھ لیا ہے، اصلاح کرنے والا، اور اس کی جگہ مصلحون مصلحین آپ پڑھ چکے ہیں، وانون یا یانون سے جمع آتی ہے. اب تشریح میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں فساد پھیلانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ ان کو کہا جاتا ہے تم فساد نہ پھیلاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیونکہ منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے. یہی ان کا دوغلا پن ہے. یہاں پر اس چیز کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مدینہ کے اندر بہت بڑے سردار بھی موجود تھے. وہاں کے لوگ، جیسے پچھلی کلاس میں شاید بات ہوگی اس موضوع پہ، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری جو ہے نا وہ پیروی کرتے رہے، ہماری بات مانتے رہے. ایسا ہی تھا، لوگ ایسے کر رہے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا رجحان ان کی طرف ہو گیا. اب یہ جو یہود کے سردار تھے مدینہ میں، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر بھی برا بلا ہمیں کہا جائے گا، اور اگر کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو موقف ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا تھا کہ اوپر سے وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، اعمال سارے کے سارے مسلمانوں کی طرح کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں اور اسلام کے حق میں مخلص نہیں تھے. ہر وقت مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت میں سارے کے سارے کام کرتے رہتے تھے، اور راستے ڈھونڈتے تھے جس کے ذریعے سے مسلمانوں اور اسلام کا راستہ، یعنی ایسے طریقے ڈھونڈتے جس سے ان کا راستہ روکا جا سکے، اسلام کا راستہ روکا جا سکے. تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا. جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد کا ہی سبب ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں، اور اس کو گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اس طریقے، وہ طریقے کہاں پر ہیں؟ وہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بتائے، اور اللہ نے اپنی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے ذریعے ہمیں بتائے. اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے، ان آسمانی کتابوں کو نہیں مان رہے، اور اس کو لانے والے انبیاء کو بھی نہیں مان رہے ہم لوگ، تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ہم اس طریقے پر زندگی نہیں گزارنا چاہتے جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو وہ پھر فساد کا باعث بنے گا. یہ سمپل ایسی بات ہے کہ اگر ایک موجد نے ایک مشین بنائی ہے اور اس کو ساتھ گائیڈ بک بھی دے دی ہے، تو اس نے کہا اس کو اس گائیڈ بک کے مطابق چلا لیں تو یہ درست چل جائے گی، اگر ادروائز یہ خرابی کا باعث بن جائے گی. تو اگر ہم اس کو گائیڈ بک کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ خرابی ہوگی اور وہ دوسری چیزوں کو بھی خراب کر سکتی ہے. یہ ایسے ہی انسان کا بھی معاملہ ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو بات ماننے کے بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. الحمدللہ، آج کے سبق کی پہلی آیت ہم نے مکمل کی. دوسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا انہم، الا کا جو کلمہ ہے یہ اس کے لیے متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. سن لو، غور سے سنو یا جان لو
मुतवज्जह हो जाओ, इन्नहुम, जान लो इन्नहुम, बेशक वो सब हुमुल मुफसिदून, वही फसाद फैलाने वाले हैं, बेशक वही फसाद फैलाने वाले हैं। हुम, इन्नहुम का तर्जुमा भी बेशक वो और हुम को अलग से भी लाया गया, तो इसका मतलब यह यहाँ पर एम्फेसिस पैदा किया जा रहा है और ताकीद पैदा करने के लिए बताया जा रहा है कि वही फसाद फैलाने वाले हैं, वही फसाद फैलाने वाले हैं। मुफसिदून, ये जैसे हमने पहले बात की थी कि फा सीन दाल मादा है, उससे हमने पढ़ा था फासद यफसुदू। तो ये जो है मुफसिदून, ये भी एक नए पैटर्न से है जो हम नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे। जैसे ला तुफसिदू जिस पैटर्न से था, जो कि तासीब मुजरद का नहीं है, वो किसी थ्री का फेल है, यहाँ पर उसी से ला तुफसिदू से आता, फिर मुफसिदुन फसाद फैलाने वाला, और मुफसदुन जिस फसाद जो फैलाया जाता है, और मुफसिदुन का तर्जुमा है फसाद फैलाना, तो इसी से जमात मुफसिदून। तो वहां पर इसम फाइल जो वो पेश से आएगा, वो हम पढ़ लेंगे वहां पर जाकर, तो ये उसी से इसम फाइल है, जमा कसी है, फसाद बचाने वाले। वलाकिन, और लेकिन ला यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते, ला यशऊरून, शारा यशऊरु, ये शऊर रखने से, ला यशऊरून वो शऊर नहीं रखते, यशऊरु यशऊरूना जमा का सीगा है फिर मुजारे में, ला इसके साथ आया हुआ, तो ये नफी बनाने के लिए है, ये यहाँ पर निगेट किया गया है, ला यशऊरून, वो नहीं समझते, वो शऊर नहीं रखते। यहाँ पर वो बात जो हमने पहले भी जिक्र की कि ऐसा मुस्लिम मुआशरा जहाँ पर कुरान और सुन्नत पर अमल ना हो, तो वो फसाद ही यहाँ पर होता रहेगा, अगरचे वहाँ के लोग तहजीब की बात करें। तो आज भी हम बातें तो तहजीब की बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लफाजी के अंदर हम किसी से पीछे नहीं हैं, लेकिन अमल में हम सबसे पीछे हैं। इसलिए हमारे मुआशरे के अंदर हर तरफ बदअमनी है, हर तरफ जुल्म और बदअमनी का राज है, हर शख्स इससे मुतासर है, किसी न किसी दर्जे में हर शख्स इससे मुतासर है। तो इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है, हमें इस आयत से पता चल जाती है कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हैं, यानी उस पर अमल नहीं करते। हम जानते तो हैं कुरान और सुन्नत को, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन अगली बात जो है, जो इससे मकसूद है, वो हम नहीं करते, यानी उस पर अमल हम नहीं करते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। दूसरी आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल की है। आज के सबक में जो तीसरी आयत है उसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु। लफ्ज़ी तर्जुमा है व इज़ा क़ीला लहुम, ये वही बात हम पहले जिक्र कर चुके हैं। व इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनको, आमिनू तुम ईमान लाओ। ये आमिनू जो है, ये फेल अमर में ये वाला इशारा है, जमा का आप समझ रहे हैं, इसकी बात आती है आमिन तो ईमान ला, और आमिनू तुम सब ईमान लाओ, ये फेल है। हमने ये पढ़ा नहीं, अभी इंशाल्लाह की सूची में पढ़ लें। आमिनू तुम सब ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमाना ईमान लाए, अन्नास लोग, जैसा कि ईमान लाए लोग। अब आमाना, इसी जो आमिनू हमने पढ़ा है फेल अमर में जमा का सीगा है, इसी से फेल माजी का पहला सीगा है आमाना। आमाना फिर हम अगले कोर्स में पढ़ लेंगे। आमाना पहला सीगा है जो वाहिद का, अन्नास लोग, जैसा कि लोग ईमान लाए। कालू तो वो कहते हैं, कालू तो वो कहते हैं, अनुमिनु, ये दो टुकड़े हैं, आ नुमिनु। आ हमजा है, क्या का माना आता है, जैसे कि हमने कई दफा पढ़ा कि हल क्या के माना देता है, बा भी क्या के माना देता है, और हमजा भी क्या के लिए आता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के लिए आता है। आ क्या, नुमिनु हम ईमान लाएं, ये नुमिनु यही फेल आता है, जैसे आमिनु है, आमाना है, इसी से नुमिनु। फिर मुजारे में जमा का सीगा है, ये वाला इशारा नहनु वाला। नुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसे कि आमना ईमान लाए, अस्सुफहाउ बेवकूफ लोग, अस्सुफहा बेवकूफ लोग, क्या हम ईमान लें जैसा कि बेवकूफ लोग ईमान लाएं। अस्सुफहा कहते हैं बेवकूफ को। अला, यहाँ पर भी वही बात को रिपीट किया गया जो पहली आयत में थी। अला जान लो, इन्नहुम
بے شک وہ ہمُسفہا وہی ہیں بیوقوف، وہی ہے بیوقوف۔ یہاں پر بھی ہم 2 دفعہ آیا ہے، ہم انہم کے ساتھ ہم آیا اور الگ سے بھی ہم آیا ہے، تو 2 دفعہ ہم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایمفیسس پیدا کیا جا رہا ہے اور تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ وہی بیوقوف ہیں، وہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ علیما یعلمو، یعلمو سے یعلمونا جمع کا صیغہ ہے، اسی کو لا کے ساتھ نفی کیا گیا ہے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا لا یشعرون تھا، یہاں پر ہے یہ لا یعلم، وہ جانتے نہیں۔ ترجمہ ہم نے دیکھا ہے، اس کی شرح دیکھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ یہ آمن الناس سے کیا مراد ہے؟ الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں، یعنی کہ وہ صحابہ کے ایمان کیسا تھا کہ ان کا جیسے ظاہراً ہے ایسے ان کا باطن کے اعتبار سے ان کو وہی ایمان تھا جیسے جو ظاہر سے تھا، تو اس طرح کا تم ایمان لاؤ۔ تو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ وہ ہے، اور منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ان جیسا ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف جیسا ایمان نہیں لاتے۔ یہاں انہیں قرآن کی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ جو الفاظ ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان معیار حق ہے، ان کا ایمان معیار حق ہے، یعنی ان جیسا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے، اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، تو ان کا ایمان معیار حق ہے۔ تو جو شخص ان جیسا ایمان لائے گا وہی حق پر ہے، وہی سچا مومن ہے، اور بہترین وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے کوشش کرنی کہ ہمارا ایمان بھی ان جیسا ہو جائے جیسے ان کا ایمان تھا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لیں کما آمن السفہاء، یہاں پر وہ بات جو ہم عام طور پہ اپنے معاشرے میں بھی یہ دیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی بات کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت عام تھی، جیسے آج ہمارے لیے بھی ہے۔ جو بندہ پیسے والا ہے، جو پوزیشن والا ہے، عہدے والا ہے، جس کا اچھا سٹیٹس ہے، وہ دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت غریب ہے، یہ تو اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا میں اس کی طرح عمل کروں تو میری تو توہین ہو جائے گی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے اطراف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو طرح طرح ہے اور یہ تو بہت غریب ہیں، یہ ہم تو طاقتور ہیں، ہمارے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے وہ اس وقت کو کہ مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے، وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں لینی چاہیے ہمیں کہ یہ طرز عمل وہ تھا، جیسے آج بھی ہم یہ چیز سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اور جو بڑے عہدے پر ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، اچھے سٹیٹس کی بات ہے، ہمارے لیے فائدے کی بات ہے، کیونکہ جب بھی ہماری کسی سے کوئی جنگ ہوگی، جب بھی ہماری کسی سے کوئی اختلاف ہوگا، تو یہ جو طاقتور شخصیت ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، جس کی ہم پیروکار ہیں، یہ ہمارا ساتھ دے گی، یہ ہمارا ساتھ دے گی۔ تو یہ جو اگر ہم غریب لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ مشکل میں ہمارا ساتھ کیسے دیں گے؟ تو آج بھی ہمارے درمیان یہی سٹیٹس چل رہا ہے، یہی صورتحال چل رہی ہے۔ یہاں جو مدینہ کے اندر یہود تھے ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ جو مشرکین ہیں اور یہودیوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم دیتے ہیں، منافقین یہ سمجھتے تھے نا ہم ان کے ساتھ دیں گے، گویا کہ کئی دفعہ لڑائی ہو گئی یا کوئی ہمارا جھگڑا ہوگا تو اس میں یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، چونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں تو ہماری جو ہے نا وہ جنگ میں جھگڑے میں ہم جیت جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم خالصتاً مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے ان کو چھوڑ کر، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک گھاٹے کا سودا ہوگا اور ہمارے لیے یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہمیں کئی جھگڑوں میں لڑائیوں میں ہم جیت نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھ دیتے کہ یہ دیکھیں نا، یہ بڑے لوگوں کو، بڑے عہدے والوں کو چھوڑ کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ بالکل طرح طرح ہے، وہ ایک غریب ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو بیوقوف سمجھ رہے تھے۔ تو آگے قرآن نے کہا ہے کہ یہ خود ہی بیوقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، مگر ان کے مرنے کے پر ہی انہیں اپنی بیوقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ اس کی بہت سی مثالیں مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جب غزوات شروع ہوئے
تو غزوات میں بھی دیکھی گئی کہ جیسے غزوہ بدر میں ہوا اور غزوہ احد اور اس کے بعد پھر غزوہ خندق میں بھی یہ بات دیکھی گئی جو مشہور غزوات ہے اس میں دیکھی گئی. تو مسلمان بہت کم تعداد میں، لیکن اللہ نے کیسے مدد ان پر بھیجی اور مسلمان وہ فتح حاصل ہوئی، اور جن کے مخالفین تھے، ان کے جو دشمن تھے، اللہ نے ان کو کس طرح سے ذلیل اور پار کر دیا. اس کے بعد بہت ساری اور جنگیں بھی آئیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور کفار کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتے تھے. تو اس بات کئی منافقین نے تو اپنی زندگی میں یہ بات دیکھ لی تھی، اور باقی جو نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے اپنے مرنے کے بعد دیکھ لی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ خود ہی وہی بیوقوف ہیں، لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں. آیت کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آمینو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے. الا جان لو انہم هم السفہاء بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں با محاورہ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. آیت نمبر 12 اس کا ترجمہ سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن انہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. آخری آیت کا ترجمہ ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے. سن رکھو خود وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. الحمدللہ ہم نے آیات اس کا ترجمہ دیکھ لیا. اب اسباق دعا اور پلیس کو دیکھتے ہیں. اسباق رپیٹ کیجئے. منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود کو اصلاح کرنے والا ظاہر کرتے ہیں، اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں، اور منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. یہ ہم نے 2 اہم اسباق پڑھے تھے. اب ان آیات کو پڑھنے کے بعد تصور احساس سے جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. یہ بہت بہترین دعا ہے کہ اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے. نفاق یعنی منافقت ہے، جو جیسا کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے منافقت کی، تو ہم نے اللہ سے اس کے بارے حوالے سے پناہ چاہنی ہے، پناہ مانگی. آئندہ زندگی کا بیان کیا کرنا ہے ہم نے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا بیان کروں گا کہ میں کس طرح بہتر سے بہتر بن سکتا ہوں. میں انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کروں گا، اس پہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں کس طرح سے ایک اچھا انسان بن سکوں. اچھا انسان یاد رکھے گا صرف عبادات سے نہیں بنتا ہے بلکہ اخلاق سے بنتا ہے. اچھے اخلاق انسان کے ہونے چاہیے. جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی اس کا باہر بھی ہونا چاہیے. تو یہی اچھی عبادات بھی ہیں، اچھے اخلاق بھی ہیں، اور یہی مقصود بھی ہے. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء آج کے سبق میں ہے مصلحون. مصلحون کی جمع ہم نے پڑھ لی تھی مصلحون اور مصلحین. یہ بارون سے جمع بن گئی اور یانون سے جمع بن گئی. یہاں جمع استعمال ہوئی ہے مصلحون. مفسدون بھی اس طرح مفسد جیسے میں نے بات کی تھی، مفسد یہ بھی اسم فاعل ہے، اس کی جمع آئے گی مفسدون اور مفسدین. بارون اور یانون سے جمع بنتی ہے، جمع سالم ہم نے پڑھ لی. اسی طرح سے السفہاء، سفہاء جمع استعمال ہوا ہے. سفیہن اس کی واحد آتی ہے، سفیہن بیوقوف کو کہتے ہیں، اور سفہاء زیادہ بیوقوفی جمع کا ہے. آئیے اس کے بعد ہم افعال دیکھتے ہیں. افعال میں 2 طرح کی کیٹیگریز ہوں گی. ایک 3 حرفی افعال میں صحت مند ہم دیکھیں گے افعال جو ہم کورس 1 میں پڑھ چکے ہیں، اور ایک ہم دیکھیں گے 3 حرفی افعال میں سے کمزور افعال جو کہ ہم PCQ میں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کون کون سے اس آیت میں آئے. آئیے دیکھتے ہیں. شعر یشعر ناصرہ سے آتا ہے. صحت مند افعال دیکھ لیں. شین عین اور را مادہ ہے، اس میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، اس لیے یہ صحت مند فعل ہے. شعر یشعر وشعور، شاعر مشعور شعور، شعور سے ہے شعور رکھنا. دوسرا پہلا یعلم علیما، علیما ہم نے پڑھا تھا سامیہ سے. علیما یعلم علم عالم معلوم علم، سامیہ کا پیٹرن. یہ صحت مند افعال ہم نے QC1 میں پڑھ لیے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کمزور افعال بھی کوئی اس آیت میں ہیں. کمزور افعال میں پہلا قالا. قالا ہم پڑھ چکے ہیں. قالا کمزور فعل ہے، قاف واو اور لام اس کا مادہ ہے. قالا کا باب ہے نصارہ. باب کون سا ہے؟ نصارہ. اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ قالا اور کانا جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے افعال میں سے ہے. قالا یقول قل
قائل مقول قول، قالا اس نے کہا۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کوس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ سی، دوسرے صفحے کا تیسرا اشارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں گرامر میں آج ہمارا ایک ٹیبل ہوگا دعا، گرامر میں آج ٹیبل ہے، نیا ٹیبل ہم سیکھیں گے دعا۔ دعا کا ٹیبل قرآن پاک میں مختلف شیپس میں ماضی، مضارع، فعل امر، نہی وغیرہ مختلف شیپ میں اس مادہ سے تقریباً 200 مرتبہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں دعا کا ٹیبل۔ یہ جو سلائڈ ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ کمزور حروف کے بارے میں باتیں ہیں، ابتدائی باتیں ہم ہر لیسن میں دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کمزور حرف ہیں واو یا الف، اور جس فعل میں یہ کمزور حرف میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے تو ہم اس پورے فعل کو کمزور فعل کہتے ہیں۔ کمزور افعال کے بارے میں 3 اہم باتیں یاد رکھنی ہے ہم نے۔ پہلی اہم بات کیا ہے کہ یہ انہی 4 پیٹرن میں سے کسی ایک میں سے آئیں گے، یا فتح میں سے ہوگا، یا نصرہ میں سے ہوگا، یا ضربہ یا سامعہ۔ یہ 4 پیٹرن ہم نے پڑھنے ہیں اس کورس میں بھی، جیسا کہ QC 1 میں پڑھے تھے، QC 2 میں بھی یہی 4 پیٹرن ہے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سامعہ۔ تو کمزور افعال کے بارے میں یہ جو بات ہے یہ صرف QC 2 کے حد تک ہے، انشاءاللہ جب آپ QC 3 میں جائیں گے پھر ہم یہ جو 4 ابواب یہ والے نہیں رہیں گے، پھر ابواب چینج ہو جائیں گے۔ دوسری عام بات ہم نے سیکھی تھی کہ کمزور حروف کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آتے ہیں، یعنی کبھی واو کی جگہ یا آ جاتا ہے، کبھی یا کی جگہ واو آ جاتا ہے، کبھی واو کی جگہ الف آ جاتا ہے۔ تو یہ واو الف یا ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں اور کبھی کلی طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس حساب سے یعنی کہ یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری اہم بات تھی۔ یہ ہم نے اب تک جو افعال پڑھ لیے ہیں وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، یہ ہم افعال کچھ اس میں پڑھ لیے ہیں، کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے ایک جملہ بھی ہم نے یاد کیا تھا وہ بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک اہم بات ہم نے جو QC 2 میں کی تھی کمزور حروف کے بارے میں، کہ کمزور حرف ہے الف اگر آ جائے ماضی میں، کمزور فعل میں ماضی کے اندر جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں اگر ہمیں الف نظر آ جائے تو یاد رکھیں کہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہے، الف مادہ کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ مادہ ہے، وہ مادہ کے حروف ہوئی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا ناصارہ، ناصارہ میں نون صاد را مادہ ہے، فاتحہ فاتح مادہ ہے، داخلہ یدخلو فعل پڑھا تھا، دال خا اور لام مادہ ہے۔ لیکن کمزور افعال میں تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتا ہے کہ اس میں ماضی کا پہلا صیغہ سیم مادہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے قالا میں ہم نے دیکھا، قالا میں جو حروف ہیں قاف، الف اور لام ہیں، اس میں قالا کو ہم کہتے ہیں کمزور فعل ہے کیونکہ اس کے اندر الف کمزور حرف آیا ہے۔ لیکن ماضی کا پہلا صیغہ جو قالا ہے کمزور حرف اس میں الف ہے، لیکن الف مادہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم سے مادہ پوچھا جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ الف کیا ہے، یہ بدلی ہوئی حالت ہے واو کی یا کی، الف بدلی ہوئی حالت ہے واو کی یا کی۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف ہے جو ہے یہاں پر واو ہے یا یا ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس موضوع کو کہ الف کے بارے میں جاننا ہوتا ہم اس کا مضارع جانیں گے۔ قالا یقولو ہے تو مضارع کے پہلے صیغے میں ہمیں پتہ چل جائے گا یقولو میں جو یا ہے پہلے والا وہ مضارع کی علامت ہے، اور کاف واو لام باقی رہ جاتا ہے جو کہ مادہ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے پچھلے سلائیڈ میں یہ بات کی تھی کہ کمزور حروف ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں۔ یہاں پر کالا اگر ہے تو کالا کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ یقولو میں جا کر پتہ چل جائے گا یقولو اس کا مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، یقولو میں پہلا یا جو ہے مضارع کی علامت ہے، اس کو ہم ختم کریں تو کاف واو لام رہ جاتا ہے، تو کاف اور لام کے درمیان میں واو ہے، ماضی میں کاف اور لام کے درمیان الف ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو الف آیا تھا ماضی میں یہ اصل میں واو ہے، اصل میں کیا ہے، واو ہے۔ الف مضارع میں الف واو واپس آ گیا ہے، ماضی میں الف تھا لیکن اصل میں جو کہ واو ہے، اور وہ واو مضارع میں جا کر واپس آ گیا۔ تو یہ بدلتے رہتے ہیں دوسرے ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے دا فعل ہے اس میں بھی الف ہے، یہ الف اصل میں واو ہے، یہ یا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم اس آج کے لیسن میں پڑھیں دا کے فعل میں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ماضی میں اگر الف نظر آ جائے تو وہ اصل میں واو ہوگا یا یا ہوگا، الف مادہ کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، یہ بات ہم نے کہاں پڑھی تھی
کہ جب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حمزہ اور الف میں فرق، وہاں پہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ الف کسی بھی فعل کے شروع میں نہیں آتا ہے. شروع میں اگر آپ کو ایک الف کی طرح کے شیپ نظر آئے تو وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہوگا. الف نہیں ہے وہ کہ وہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا. یہ بات ہم وہاں پڑھ چکے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ماضی میں الف نظر آئے تو وہ اصل میں واو ہوگا یا ہوگا. واو کب ہوگا اور یا کب ہوگا یہ ہمیں عام طور پر مضارع کے پہلے صیغے میں پتہ چلتا ہے. الحمدللہ ابتدائی باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہر گرامر کی سلائیڈ میں ہر لیسن میں ہم سیکھتے رہیں گے. آج کا فعل لیتے ہیں دعا. دعا میں الف کمزور حرف ہے. الف کمزور حرف ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں دعا کمزور فعل ہے. دعا کمزور فعل ہے کیونکہ اس میں الف کمزور حرف آیا ہوا ہے. اور ہم نے یہ بات بھی پڑھ لی ہے کہ کمزور حرف کبھی فعل کے شروع میں آتا ہے جیسے کہ وہابہ میں آیا، اور کبھی درمیان میں آتا ہے جیسے کہ قالا میں آ گیا، اور کبھی آخر میں آتا ہے کمزور حرف جیسا کہ دعا میں آیا ہوا ہے. تو یہ دعا کا معنی اس نے پکارا. ریفرنس کے طور پر آیت ہے قرآن پاک کی ہنالکا دعا زکریا ربہ. سورۃ مریم میں ہے کہ وہاں پر زکریا السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. تو دعا کا فعل ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ماضی ہے. دعا کا معنی اس نے پکارا. دعا اس نے پکارا. دعو ان سب نے پکارا. دعوتا آپ نے پکارا. دعوتو میں نے پکارا. دعوتم آپ سب نے پکارا. دعونا ہم سب نے پکارا. تو دعا کے بعد آیا ہے دعو. اس دفعہ اس کا اعادہ کرتے ہیں. دعا دعو اشارے کریں ساتھ ساتھ. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا. پھر کیجیے. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا. یہاں پر دیکھیں کہ ماضی میں آخر میں تا تو تم نا یہ ماضی کی علامتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں. ہر ماضی میں ہم نے سیکھا تو یہاں پر بھی یہی ہے. ایک اہم بات اس سٹیج پر سیکھنے کی یہ ہے کہ دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمع میں دعو آیا ہے. یہ آئین کے اوپر زبر آیا ہوا ہے. دعو ٹھیک ہے جی. جمع میں دعو. یہاں پر آئین کے اوپر یہاں اس طرح سے پیش نہیں آیا. دعو نہیں ہوا. یہ کیوں ہے؟ اس کی تھوڑی سی وجہ آپ سیکھ لیں. آگے جا کے انشاءاللہ یہ کام آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب واحد کے اندر کوئی بھی فعل واحد ہو، خواہ وہ واحد مضارع میں ہو یا واحد ماضی میں ہو، اس میں اگر آخر میں الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو تو جمع جب بنائیں گے تو وہ زبر سے بنائیں گے. جمع کس سے بنائیں گے؟ زبر سے بنائیں گے. جیسے دعا ماضی میں واحد ہے تو آخر میں الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے دعا، تو جمع دعو بنے گی، زبر سے بنے گی. جمع کس سے بنے گی؟ زبر سے بنے گی. آگے بھی اس طرح کے بہت سے افعال ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر واحد میں الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو پھر زبر سے جمع نہیں بنے گی. یہ واضح ہے. عربی بہت زیادہ سیکھتے ہیں. حل دعا کیا اس نے پکارا. نام لگائیں گے. نام دعا جی ہاں اس نے پکارا. حل دعو کیا ان سب نے پکارا. نام دعو جی ہاں ان سب نے پکارا. حل دعوتا کیا آپ نے پکارا. نام دعوتو جی ہاں میں نے پکارا. تا کا جواب تو سے آئے گا. حل دعوتم کیا آپ سب نے پکارا. تو تم کا جواب کس سے آئے گا؟ نا سے. نام دعونا جی ہاں ہم سب نے پکارا. ہم سب نے پکارا. یہ سمپل سے نام کے ساتھ جواب دے دیا ہم نے. اب اس کے ساتھ عربی بول چال کو ہم مزید جب اس میں اضافے کریں گے، کچھ کوئی نہ کوئی اسم ساتھ لے کے آئیں گے تو ہمیں اس کا معنی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دعا کا معنی اصل میں کیا ہے. یہ ایک لفظ ہے حل دعا اللہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ حل دعا کیا اس نے پکارا اللہ اللہ کو. کیا اس نے اللہ کو پکارا. یہاں پر بھی نام ہم لگا لیں گے. نام دعا اللہ ملا کر پڑھیں گے. دا اللہ نام دا اللہ جی ہاں اس نے اللہ کو پکارا. اللہ یہاں پر ہاتھ کے اوپر زبر آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر جیسے زبر ہے تو اٹس مین کہ یہ جب ہم سینٹینس پڑھیں گے، جملے بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کورسز میں، اس میں پتہ چلے گا کہ یہ زبر زیر پیش کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ حرکات کی جو تبدیلیاں ہیں
کسی بھی اسم میں وہ کیسے ہوتی ہیں، کس پہ پیش لگنا ہے، کس پہ زبر لگنا ہے، کس پہ زیر لگنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں سیکھیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے ہم ایک سینٹینس کے اندر ایک ورب ہوتا ہے، ایک اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک اس کا آبجیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ نام دا اللہ، جی ہاں اس نے اللہ کو پکارا۔ حل دعو اللہ، یہ لفظ کیا تھا؟ دعو اللہ، دعو اللہ، جب ملا کے پڑھا تو دعو اللہ، دعو اللہ، یہ واو کے اوپر جو پیش آیا ہے یہ ملانے کی وجہ سے ہے۔ تو نام دعو اللہ، حل دعوت اللہ، کیا آپ نے اللہ کو پکارا؟ نام دعوت اللہ، جی ہاں میں نے اللہ کو پکارا۔ حل دعوتم اللہ، یہ دعوتم ہے، یہاں پر بھی میم کے اوپر جو پیش آیا ہے اصل میں یہ جزم تھا، تو پیش کس لیے آیا ہے؟ یہ ملانے کی وجہ سے آیا ہے۔ دعوتم اللہ، حل دعوتم اللہ، کیا تم سب نے اللہ کو پکارا؟ نعم دعو نلّہ، نام دعو نلّہ، جی ہاں ہم سب نے اللہ کو پکارا۔ اور بھی بول چال میں ہم نے ماضی کو سیکھا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہم مضارع دیکھیں گے۔ مضارع کیا آئے گا؟ مضارع کے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کس باب سے بنے گا۔ یہ جو دعا کا فعل ہم نے پڑھا ہے اس کا مضارع جب ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے لیے باب پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ یہ کون سا پیٹرن ہے، یہ کون سا باب ہے۔ فتح، نصر، ضرب اور سمع میں سے۔ تو داعیہ، اگر ہم یہاں سے سب سے شروع میں داعیہ ہے، اس پر یہ جو کلاس لگا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماضی میں جو آئین کلمہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو وہ زیر صرف سامع میں آتی ہے، یہاں دعا میں تو زیر نہیں ہے، لہذا سامع سے نہیں آ سکتا، تو باقی دونوں میں سے آئے گا۔ باقی دونوں میں کس کے ساتھ آئے گا؟ اگر ہم فاتحہ سے بنائیں تو یہ بنے گا دعا یدعا، اگر ہم نصر سے بنائیں تو دعا یدعو، ضربہ سے بنائے تو دعا یدعی۔ تو اب فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کس باب سے بہتر ہے؟ ان تینوں میں سے فاتحہ، نصر اور ضربہ جو باب ہیں ان میں سے کس پر بیسٹ ہے؟ تو یہ جو ڈسیزن ہے ظاہر بات ہے عرب والوں کا ہوگا، جو کہ اہل زبان ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں نصرہ سے، یدعو، یدعو، دا یدعو، ٹھیک ہے جی، وہ استعمال کرتے ہیں اس کو یدعو، یہ باب نصرہ سے استعمال کرتے ہیں، تو دا یدعو ہے۔ مضارع دیکھیے، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہو، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں۔ یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو، یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو۔ یہاں پر مضارع میں آپ وہی بات دیکھ لیں جیسے کہ ماضی میں ہم نے بات کی تھی دعا والی، تو وہاں پر دیکھیں الف کا ساؤنڈ تھا تو دعاؤ بنا تھا جمع، یہاں پہ یدعو الف کا ساؤنڈ نہیں آ رہا آخر میں، تو یہاں پر جمع بنا ہے پیش کے ساتھ۔ کلیئر ہے جی؟ تو مضارع کے لیے ہم عربی بول چال میں سیکھیں گے حل یدعو، کیا وہ پکارتا ہے؟ نام یدعو۔ حل یدعونا، کیا وہ سب پکارتے ہیں؟ نام یدعونا، جی ہاں وہ سب پکارتے ہیں۔ تو رائٹ ہینڈ سے جو غائب کے اشارے ہیں اس میں نام کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے اور اس میں سیم ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب مخاطب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے حل تدعو انت والے، انت سے جب کوشچن ہوگا تو اس میں جواب آئے گا آنا سے۔ حل تدعو، کیا آپ اللہ کو، کیا آپ پکارتے ہو؟ نام ادعو، جی ہاں میں پکارتا ہوں۔ حل تدعونا، کیا آپ سب پکارتے ہیں؟ نام ندعو، جی ہاں ہم سب پکارتے ہیں۔ تو یدعو کو ہم نے عربی بول چال میں استعمال کیا ہے دا یدعو کے بعد۔ الحمدللہ ماضی اور مضارع ہم سیکھ چکے ہیں، اس کا فعل امر بنانا سیکھتے ہیں۔ امر بہت آسان بنتا ہے، یہاں پر امر ہم بنائیں گے مضارع سے۔ دعا ہم نے پڑھ لیا ماضی، اور یدعو مضارع ہے، تو مضارع کا انتا والا صیغہ جو ہے تدعو، اس سے بنتا ہے فعل امر انتا سے۔ تو دو طریقے ہیں، دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں امر بنانے کے لیے۔ سب سے شروع میں مضارع کی جو علامت ہے اس کو ہم گرا دیں گے جو کہ تا گر گئی ہے، اور آخر کو ساکن کرنا ہے۔ آخر پہلے سے ساکن تھا جو کہ واو ہے، تو باقی رہ جاتا ہے دال اور عین۔ باقی کیا رہ گیا؟ دال اور عین۔ دال ساکن ہے، اب ساکن سے تو ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں، یہ پڑھنا بھی مشکل ہے، تو ہمیں ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اضافہ کرنا پڑے گا۔
اضافہ شروع میں کس چیز کا کریں گے؟ حمزہ کا، شروع میں حمزہ کا اضافہ کریں گے. تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے حمزہ کا اضافہ تو کیا، لیکن حمزہ پیش والا کیوں لگا دیا ہے؟ زیر والا نہیں لگایا، زبر والا نہیں لگایا، پیش والا حمزہ کیوں لگا دیا ہے؟ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ دعا یدعو باب نصرہ سے ہے، اور نصرہ ینصر انصر، نصرہ کا جو فعل امر آتا ہے اس میں پیش آتی ہے انصر، انصر، اس لیے یہاں پر بھی جو شروع میں حمزہ اس پر پیش آئے گی. تو فعل امر بن گیا ادعو، کیا امر بنا؟ ادعو، ادعو تو پکار، ادعو تو پکار. دو کام کیے، تا کو ہٹایا شروع سے، اور آخر میں واو آلریڈی ساکن تھا تو ساکن ہونے کے سے عمل ہوتا ہے وہ واو کو گرا دیا کیونکہ کمزور حرف تھا، تو دال عین باقی رہ گیا، تو شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا جو کہ پیش والا ہے ناصرہ ینسو باب میں ہونے کی وجہ سے. پھر ہم کی پریکٹس کرتے ہیں. ادعو، ادعو، ادعو تو پکار، ادعو تم سب پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو تم سب مت پکارو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ فعل امر کا جو واحد کا صیغہ ہے، یہ والا جو سرکل کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ فعل نہیں میں جو واحد کا صیغہ ہے، اس کو پڑھتے وقت آپ نے ساؤنڈ کو کھینچنا نہیں ہے. اگر ساؤنڈ کو کھینچیں گے تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. ادعو، ادعو کریں گے تھوڑا سا لمبا کریں گے تو یہ ادعو جمع کا صیغہ بن جائے گا، یہ والا اشارہ جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے نہیں میں بھی لا تدعو حرکت کو بالکل جلدی سے پڑھنا ہے، آئین کی حرکت کو، تو فعل نہیں میں واحد کا صیغہ بنے گا، اور لا تدعو جب ہوگا وہ جمع کا صیغہ بنے گا. عربی بول چال میں ادعو تو پکار، تو ادعو اس کا آنسر میں آئے گا میں پکارتا ہوں یا میں پکاروں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلے والا کیا ہے؟ ادعو تم سب پکارو، ندعو ہم سب پکاریں گے. تو یہ بازی میں رہے کہ فعل امر اور فعل نہیں سے اگر کوشچن کیا جا رہا ہو تو آنسر فعل مضارع سے آتا ہے. فعل امر اور فعل نہیں سے جب کوشچن ہو تو آنسر فعل مضارع سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ فعل مضارع سے. جیسے یہاں پر ہے ادعو سے ادعو ہے، اور ادعو سے ندعو ہے. عربی بول چال میں اس کو اور زیادہ اچھا سیکھنے کے لیے ہم اسم کا اضافہ کرتے ہیں. ادعو اللہ، ادعو تو پکار، اللہ اللہ کو آرڈر کیا جا رہا ہے، ادعو تو پکار اللہ کو. ادعو اللہ میں پکارتا ہوں اللہ کو، میں پکارتا ہوں اللہ کو. ادعو اللہ، ادعو اللہ تم سب پکارو اللہ کو، تم سب پکارو اللہ کو. تو ندعو اللہ، ندعو اللہ، ندعو اللہ ہم سب پکاریں گے اللہ کو. عربی بول چال میں نہیں کا صیغہ ہے لا تدعو تو مت پکار، لا تدعو تو مت پکار. اس کا آنسر بھی مضارع سے آئے گا لا ادعو، لا ادعو، لا کا میں نے نہیں، میں نہیں پکاروں گا. لا تدعو تم سب مت پکارو، لا ندعو ہم سب نہیں پکاریں گے. تو فعل نہیں کے سمے ہم نے اس طرح سے پریکٹس کی ہے عربی بول چال میں. تو یہاں پر ایک اور چیز ہم پریکٹس کرتے ہیں اسم کے ساتھ، جیسے لا تدعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ، تو مت پکار اللہ کے علاوہ کو، تو مت پکار اللہ کے علاوہ کو. لا ادعو غیر اللہ، لا ادعو غیر اللہ میں نہیں پکاروں گا اللہ کے علاوہ کو، میں نہیں پکاروں گا اللہ کے علاوہ کو. ٹھیک ہے جی. لا تدعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ تم سب مت پکارو اللہ کے علاوہ کو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مت پکارو. جا میں کیا آئے گا؟ لا ندعو غیر اللہ، لا ندعو غیر اللہ ہم سب نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ. غیر کہتے ہیں علاوہ کو، سوائے اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. الحمدللہ. ماضی اور مضارع اور اس کے بعد امر نہیں کی ہم نے پریکٹس کی ہے. اب انشاءاللہ اس کا سیکھتے ہیں اسم فاعل.
इसम फाइल आता है दाइन, क्या आएगा, दाइन, दाइन पुकारने वाला, मदउवन जिसको पुकारा गया, और दुआउन पुकारना, दुआउन भी बस्तर आता है और दावतुन भी आता है, दुआउन और दावतुन। दाइन को अगर हम इसम फाइल का साउंड ले लें जैसा हमने फाइलुन कहा था, तो ये असल में इस तरह लिखा जाता है, असल में था ये दायुन, फाइलुन के वजन पर, ठीक है, दायुन फाइलुन, मदउवन जिसको पुकारा जाए, और इस एतबार से ये तीनों बन जाते हैं दाइन पुकारने वाला, मदउवन जिसको पुकारा जाए, और दुआउन और दावतुन पुकारना। दाई का लफ्ज़ हम जो बोलते हैं उर्दू में वो भी इसी से है, वो भी यही लफ्ज़ है दाई, अरबी में दाइन है, उर्दू में इसको दाई कहते हैं, पुकारने वाले को, बुलाने वाले को, पुकारने वाले को। हल अंता दाइन, इशारा याद रखें, हल अंता दाइन, क्या आप पुकारने वाले हो, नाम आना दाइन, आना दाइन पुकारने वाला, जी हाँ मैं पुकारने वाला हूँ, जी हाँ मैं पुकारने वाला हूँ। तो ग्रामर में हम सीख रहे थे कमज़ोर अफ़ाल, जब हमने दा का टेबल सीखा है तो 2-3 क्वेश्चन हैं दा के मुतालिक। पहला है बस उसने पुकारा अपने रब को, उर्दू में जुमला है, इसका हमने अरबी बनाना है, बस उसने पुकारा, बस के लिए आएगा फा, ये है बस के लिए आएगा फा, फा आ जाएगा बस के लिए, और उसके बाद आएगा उसने पुकारा, दा उसने पुकारा, फा दा बस उसने पुकारा अपने रब को, तो अपने के लिए यहाँ पर इशारा हमने पढ़ा था हु का, रब्बाहू हमने पढ़ा था, रब्बाहू रब्बाहुम, तो वो वाला इशारा है, फा दा रब्बाहू, फा दा रब्बाहू, ठीक है जी, फदा रब्बाहू उसने पुकारा अपने रब को, उसने पुकारा अपने रब को। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है उर्दू में तर्जुमा करना है, अरबी में जुमला दिया गया है उसको उर्दू में तर्जुमा करना है, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन, उदऊ ये फेल अमर है, उदऊ फेल अमर का सीगा है, उदऊ उदऊ तुम सब पुकारो, रब्बकुम जब तुम सब है तो उसके लिए ज़मीर भी कुम की आएगी, तुम सब रब्बकुम अपने रब को, तज़र्रुअन गिड़गिड़ाते हुए, तज़र्रुअन गिड़गिड़ाते हुए, तुम सब पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए, तुम सब पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए। तीसरा क्वेश्चन अरबी में जवाब देना है हल तदऊ रब्बका, हल तदऊ रब्बका, तो तदऊ अंतवा सीखा है, ये हमें पता चलता है जब हमने रब्बा का आगे कहा है तो ये तदऊ सिंगुलर है, अल अंता तदऊ, तदऊ रब्बा का, क्या तू पुकारता है अपने रब को, क्या तू पुकारता है अपने रब को, तो जवाब में हम नाम कहेंगे, नाम अदऊ, तदऊ का जवाब आएगा अदऊ से, नाम अदऊ रब्बी, यहाँ पर आ जाएगा नाम अदऊ रब्बी आ जाएगा, रब्बी क्या आ जाएगा, रब्बी छोटी या से आ जाएगा, उदऊ नाम अदऊ रब्बी, अदऊ रब्बी। तो ये तदऊ की जगह पर यहाँ पर ये आइन के बाद वाव भी आएगा, अदऊ आ जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, अदऊ रब्बी, ठीक है जी। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन था पास उसने पुकारा अपने रब को, फदा रब्बहू, दूसरे का हमने जवाब दिया उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन, तो पुकारो तुम सब अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए, हल तदऊ रब्बका, इसका आंसर दिया था नाम अदऊ रब्बी। दा की तरह एक टेबल है तला उसने तिलावत की, तला उसने तिलावत की, इसका भी पूरा टेबल हमने बनाना है, वर्कबुक में लिखना है, माजी के सारे सीखे, और इस तरह से मुजारे के भी सीखे, फिर अमर नहीं और उसी साउंड पर आएगा, सेम वही साउंड जो दा का था, उसी साउंड पर तला का टेबल बना लें, इसका मादा आता है ता लाम वाव, इसका मस्तर है तिलावतुन, तिलावत करना, तो ता लाम वाव मादा है, जैसे दाल आइन और वाव दा का मादा था, इसका भी यहाँ पर जो अलिफ आ रहा है माजी में वो भी असल में वाव है, तो इसका भी टेबल उसकी तरह हम बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है
اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ ڈی، دوسرے صفحے کا چوتھا اشارہ ہے، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں قرآن کے حصے میں جو آیات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور قرآن کے حصے میں ہم نے مصحف سے پڑھنا جب شروع کیا تھا تو پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں، اور بھی ہمارا دوسرا صفحہ ہے، اور ہدایت کا مضمون چل رہا ہے جس سے متقین، کافرین اور منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو 3 گروہ ہیں، اور پھر قرآن کی دعوت ہوگی، اور اس کے بعد آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا جو کہ سب سے پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی۔ 5 صفحات کے اشارات کو فنگر پر ہم یاد کریں گے، دائیں ہاتھ کی فنگرز ہیں، دائیں ہاتھ کو اپنی طرف کریں تو اشارات سمجھ آ جاتے ہیں۔ انگوٹھا پہلا صفحہ ہے، ہر صفحے پر 4 اشارات ہیں، ان اشارات کو انشاءاللہ ہم ریوائز کرتے رہیں گے۔ آئیے آج کا سبق لیتے ہیں، اس کا تعارف۔ پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا تھا منافقین کا کہ وہ فسادی ہیں اور بیوقوف ہیں، اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب مسلسل اللہ تعالیٰ ان کے اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہے ہیں، ان کے اندر کیا اخلاقی بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری بیان ہو رہی ہیں۔ پچھلے جو آیات تھیں اس سے پہلے اسی صفحے میں جو دوسری آیات ہیں وہ من الناس من یقول آمنا باللہ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اس میں منافقین کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے الزام کے مطابق اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس سے پہلے جو ایک اس میں ذکر کیا تھا کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، فسادی ہیں اور وہ بیوقوف ہیں۔ اب آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر بھی منافقین کے بارے میں ان کی جو اخلاقی بیماری ان کو تذکرہ ہو رہا ہے۔ 2 رخیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ 2 رخیں ہیں۔ آئیے اسباق دیکھتے ہیں کہ منافقین 2 رخیں اور مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اس سرکشی میں بڑھاتا جاتا ہے، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہ بڑے اہم اسباق ہیں، انشاءاللہ ہم آیت کے پڑھنے کے بعد خود سے سوچ سکیں گے، خود سے ہم آبزرو کر سکیں گے کہ یہ جو اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے منافقین، یہ کس وجہ سے ہیں، وہ انشاءاللہ آیت کو پڑھنے کے بعد دیکھیں گے۔ ترجمہ اور شرح سے دیکھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم آج کی پہلی آیت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِذَا لَقُوا، وَإِذَا ہم جان چکے ہیں، وا کا معنی اور، اذا جب، اور جب لقو وہ ملتے ہیں۔ لقو ہم فعل پڑھیں گے، لاقیہ، لقو، لاقیہ فعل واحد اس کا آتا ہے، اور لقو جمع کا صیغہ ہے، لاقیہ یلقا، یہ سمع یسمع کا پیٹرن ہے، ہمیں یہ فعل آگے لا کے پڑھ لیں گے۔ تو لاقیہ سے ہے، لقو جمع کا صیغہ ہے، اور جیسا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ماضی کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہو رہا، یہاں ترجمہ مضارع کا ہو رہا ہے اذا کی وجہ سے۔ وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان سے ملتے ہیں، یعنی ایمان والوں سے جب ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لا چکے، آمنا ہم ایمان لا چکے۔ آمنا پھر ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا، اسی میں جمع کا صیغہ ہے آمنا، یہ پیٹرن ہم نے ابھی نہیں پڑھا، انشاءاللہ آگے جا کے کورس 3 میں پڑھ لیں گے۔ آمنا ہم ایمان لا چکے، یعنی ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب، یہاں پر بھی وَإِذَا ہے، وَإِذَا اور جب، خَلَوْا وہ تنہا ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی فعل پڑھا تھا دعا کا، دعا اس طرح سے دعا یدعو، اور اس طرح سے ایک فعل ہم نے پڑھا تلا یتلو، تلاوت کرنے سے ہے، جو ہم نے ورب بک میں لکھنا ہے ٹیبل۔ اسی طرح سے دعا اور تلا کی طرح ایک فعل آتا ہے خلا، خلا وہ خلوت میں ہوا، وہ تنہا ہوا، خلا یخلو، دعا یدعو خلا یخلو، یہ وہی ساؤنڈ ہے، وہی دعا یدعو کا ساؤنڈ ہے، اور یہ بھی ناصرہ سے ہے، جیسے دعا ناصرہ سے تھا، اس طرح یہ بھی ناصرہ سے ہے۔ تو خلا کی جماعت خلو، تلا کی جماعت تلو، دعا کی جماعت دعو، یہ وہی ساؤنڈ ہے۔ اذا خلو، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے شیطانوں کی طرف، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک، انا
बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ है, इन्ना बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ, मा साथ, कुम तुम्हारे, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु, इन्नमा नहनु, हम तो बस, इन्नमा का माना क्या है, हम तो बस, नहनु क्या कर रहे हैं, मुस्तहजिऊन, हम मजाक कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। मुस्तहजिऊन हम आगे जाके ये फेल पढ़ लेंगे, अब ये पढ़ा नहीं है, ये उसी से आता है मुस्तहजिऊन, ये इसम फाइल का सीगा है और इसी से जमा आती है वारुन से मुस्तहजिऊन की, मुस्तहजिऊना, मुस्तहजिऊना और मुस्तहजिईना इसी से जमा आती है। मुस्तहजिऊन ये जो मीम की पेश वाला जो इसम फाइल है, ये जो साउंड है इसम फाइल का, ये हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो मुस्तहजिऊना हम मजाक कर रहे हैं। तो जो हमें समझ आ गया, हम इसकी शरह देखते हैं। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, मुनाफिकीन जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपने ईमान का ऐलान करते हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इन खुद को ईमान वाला जाहिर करते हैं और खुद को ये जाहिर करते हैं कि हम तो तुम्हारे वफादार हैं, दोस्त हैं। तो वो ये सब मुसलमानों को धोखा देने के लिए करते हैं। ये काम क्यों करते हैं? वो धोखा देने के लिए करते हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान रहकर दुनिया के अंदर जो फायदे हैं वो हासिल कर ले। दुनियावी फायदे जैसे हमने पहले बात की कि वो हासिल कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन आखिरत के जो फायदे उससे वो महरूम हो जाते हैं। तो दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए मुसलमानों का वो साथ दे रहे थे, मुसलमानों के सामने वफादारी का इजहार कर रहे थे कि हम तुम्हारे वफादार हैं। तो जो इस आयत में बयान किया गया, कालू आमन्ना, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, लेकिन जब अपने शैतानों की तरफ जाते हैं, जब अपने जो उनके बड़े बड़े सरदार हैं उनके पास जब जाते हैं, क्या कहते हैं, इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। मुनाफिकों के सरदार और मदीना के यहूदी जो इस वक्त इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़ का काम कर रहे थे, उनसे जब ये लोग मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो दोगलापन यही है कि इसके सामने जाओ तो कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके मुखालिफ के सामने जाओ तो कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये इसको कहते हैं दोगलापन, दो रुखापन इसी को कहते हैं। दो रुखापन इसी को ही कहा जाता है, दो रुखापन। हम जो कहते हैं, अब यहाँ पर अगले आयत का हिस्सा, इसको समझने की जरूरत है। इन्नमा नहनु मुस्तहज़, हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे हैं। क्योंकि दो ही बातें यहाँ पर इन्होंने कही है। एक बात कही आमन्ना, हम ईमान लाए। दूसरी बात कही है इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ है। एक को कहा कि हम आमन्ना, दूसरे को कहा हम तुम्हारे, इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो आखिरी लफ्ज है इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे हैं, ये किस बात के बारे में है? क्या इन्ना माअकुम के बारे में है या आमन्ना के बारे में है? तो ये याद रखें कि ये आमन्ना के बारे में है, क्योंकि इस बात से वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमने जो मुसलमानों के सामने कहा ना आमन्ना, ये तो हम उनसे मजाक कर रहे थे, ये तो हमने अजराह मजाक कह दिया था। हकीकत में हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम ईमान लाएं, हम तो मजाकन उनसे हमने ये बात कर दी थी मुस्ताज़। तो हम जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, तो दरअसल हम उनसे मजाक कर रहे थे, मुस्ताज़। तो आज को हम दोबारा देखते हैं ताकि इसका तर्जुमा हम याद हो जाए। वइज़ा लकू, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू, तो वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब वो तन्हा होते हैं अपने शैतानों के पास, तो कालू, वो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु, हम तो बस मुस्तहज़िऊन, मजाक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की जो पहली आयत है मुकम्मल की हमने। तो दूसरी आयत को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु यस्तहज़ी, अल्लाहु, अल्लाह, यस्तहज़िउ, मजाक, यस्तहज़िउ फिर मुज़ारे का सीगा है। हमने ये पैटर्न अभी पढ़ा नहीं है, इसमें हमजा सीन ता शुरू में आता है। ये मजीद फी का पैटर्न है जो कि हम दूसरी 3 में पढ़ेंगे। तो उसी से फिर मुज़ारे है यस्तहज़िउ। ये हम अब ये समझ लें कि यनसुरु की जगह पर आता है या फ़अलू की जगह पर आता है। तो यस्तहज़िउ, हम अल्लाह मजाक करता है। अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम, उनके साथ, व, और, यमुद्दु, व यमुद्दु हम, ये 3 टुकड़े हैं। व यमुद्दु हम, मद्दा यमुद्दु, मद्दा
यमुद्दु हम फेल आगे पढ़ लेंगे। मद्दा मैंने खींचना, तो मद हम कहते हैं ना मद की जाए, अरबी में हम तजवीज़ में कहते हैं मद करना, खींचना किस चीज़, किसी हरफ, जिस हरफ के ऊपर मद होती है हम उसको खींचते हैं, उसको लंबा करके पढ़ते हैं। उसी से मद्दा यमुद्दु, वो खींचता है, वो ढील देता है। हम उनको फी में तो यानी सरकशी, हिम उनकी, अल्लाह उनको ढील देता है उनकी सरकशी में। या महून, वो भटकते फिर रहे हैं। आमिहा या माहू, ये सामिया यस्मा का पैटर्न है, हम पढ़ लेंगे इस फेल को भी। या माहू फिर मुजारे है, और या महूना उसकी जगह है, वो भटकते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे मजाक कर रहा है, यानी दुनिया में तो इन्हें पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में ये मालूम नहीं हो रहा कि अल्लाह हमसे कितना सख्त नाराज है। वो समझ रहे हैं कि हम तो चालाक हैं, मगर आखिर में उन्हें जहन्नम के निचले हिस्से में डाल दिया जाएगा। दुनिया में ये जो चालाकियां कर रहे हैं इस तरह के अमाल के, उनके सामने उनके साथ हो जाना और उनके सामने उनके साथ हो जाना, तो ये अपनी तरफ से बड़ी चालाकियां खेल रहे हैं, अपनी तरफ से ये बड़े होशियार और अपने आप को तेज तराज समझ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अल्लाह उनसे कितना नाराज है, उनके इन अमलों की वजह से, उनके इन अखलाकी जो गिरावट वाले अमल कर रहे हैं, जिससे अल्लाह ताला किस कदर नाराज है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। तो उनको पता चलेगा, जब उनको मरने के बाद पता चलेगा कि हमने क्या किया था। इसलिए आखिर के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि उनको जहन्नम के निचले दर्जे में डाल दिया जाएगा। हमने कुरान में पढ़ा, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, के मुनाफिकीन जो है जहन्नम के निचले दर्जे में, अस्फल कहते हैं नीचे को, जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। आज को दोबारा देखें, इसके मशक करते हैं, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है उनसे, वयमुद्दुहुम, और उनको ढील देता है, खींचता है उनको, फिर तो यार उनकी सरकशी में, या महून, वो भटकते फिर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की दूसरी आयत हमने मुकम्मल की। ये जो तीसरी आयत है ये बेसिकली अगले सफ़े पर आती है, लेकिन यहाँ पर मजमून चूंकि मुकम्मल हो रहा है इसलिए हम इसको इसी सफ़े पर पढ़ लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم। उलाइका लजीना, उलाइका मैंने वो, अल्लजीना जिन्होंने, ये वही लोग हैं। उलाइका लजीना जब मिलाकर पढ़ते हैं तो तर्जुमा होगा, ये वही लोग हैं। इश्तरऊ, इश्तरऊ असल में लफ्ज़ है इश्तरऊ, ये वाव के ऊपर जज़म आना है, लेकिन यहाँ पर मिलाने के लिए आगे वाव पे पेश डाल दिया गया है। इश्तरा, इश्तरा वुज़्दलालत, लफ्ज़ है इश्तरा फिल माजी है, और इश्तरऊ इसका जमा आता है। ये हमने फेल अभी पढ़ा नहीं है, कि हम ये पैटर्न Q3 में पढ़ लेंगे। इश्तरा, इश्तरऊ जमा का सीगा फिल माजी में, वो उन्होंने खरीद लिया, अद-दलालता गुमराही को, बिल-हुदा हिदायत के बदले, बिल-हुदा हिदायत के बदले। फिर देखते हैं तर्जुमा को, उलाइकल लज़ीना, ये वही लोग हैं जिन्होंने इश्तरऊ खरीद लिया, अद-दलालता गुमराही को, बिल-हुदा हिदायत के बदले, हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। फामा, पस नहीं, फा और मा ये दो टुकड़े हैं यहाँ पर। फा का माना है पस, मा यहाँ पर नफी के लिए है, निगेट करने के लिए माजी में। राबिहत, राबिहत जो है ऐसा ही फेल है जैसा हमने पढ़ा था, फ़ाला से फ़ालत पढ़ा था, तो फेल माजी में मोनस का सीगा जो बाएं हाथ का इशारा होता है। राबिहत, फ़ालत की तरह, नसरत की तरह, दरबत की तरह। फमा सो नहीं, राबिहत फायदा पहुंचाया, राबिहा यरबाहु फेल हम पढ़ लेंगे, राबिहा यरबाहु नहीं फायदा पहुंचाया, राबिहा राबिहत। तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, तिजारतुहुम ये दो टुकड़े हैं, तिजारत और ये राबिहत का जो सब्जेक्ट बन रहा है, जो तिजारत बन रहा है, उनकी तिजारत ने नहीं फायदा दिया, उनकी तिजारत ने, यानी जो उन्होंने तिजारत की थी कि गुमराही के हिदायत को के बदले में उन्होंने गुमराही को खरीद लिया था, तो ये उनकी तिजारत नाफामान साबित नहीं हुई है। वमा कानु मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पाने वाले, कानू मुहतदीन, ना थे वो हिदायत पाने वाले। ये भी वही बात है, काना से कानू जमा का सीगा आता है फिल माजी में, और मुहतदीन जैसे हमने पिछले लेसन में बात की थी, मुहतदीन
اسم فاعل ہے اور اسی سے محتدون جمع کا صیغہ آتا ہے اور محتدین یا نون سے جمع آئی ہے. لیکن یہ پیٹرن ہم نے ابھی بھی پڑھا نہیں ہے, دوسری طریقے میں ہم پڑھ لیں گے جہاں پر اسم فاعل محتدین کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں پیش والا میم آتا ہے اسم فاعل کے ساؤنڈ میں. تو ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے. وما کان محتدین, اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے. یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ جب ان کے اعمال اس طرح کے تھے کہ جب انہوں نے دوغلا پن اختیار کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے ہم آمنا, اور ان کے پاس اپنے شیاطین کی طرف جاتے تو کہتے کہ انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ جو ان کا عمل تھا دوغلا پن تھا, یہ یقینی طور پر نقصان اٹھانے والوں کا ہی عمل ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا دے گا کیونکہ ان کا آخر جو انجام ہے وہ جہنم ہے. ظاہر بات ہے ان کے اعمال ہی اس طرح کے تھے جو کہ جہنم کی طرف لے کر جانے والے, کیونکہ واضح طور پر وہ غلط راستے پر تھے. واضح طور پر وہ غلط راستے پر تھے. جب سیدھا راستہ کی رہنمائی ان کے پاس آ چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, اور ان کے پاس قرآن آ چکا تھا, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی, اور انہوں نے اپنی ہٹ درمی پر وہ برقرار رہے, اور وہی شک اور خواہشات کی بیماریاں ان کے اندر موجود رہیں, اور انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کے راستے کو ترجیح دی. تو ظاہر بات ہے جو گمراہی کے راستے کو ترجیح دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. تو یہ وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. ایک حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. منافق کی 3 علامتیں ہیں, 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, اور جب اس کو امین بنایا جائے, اس کے بعد کو امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اس میں منافق کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں جو ہم ان آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ بیسک نشانیاں اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ جب وہ امانت اس کو دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ 3 نشانیاں بیان کی گئی, ان کو یاد کرنا ہے ہم نے, اور اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا اس طرح کی نشانیاں ہیں. اگر ہیں تو ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے, یہ ایک بڑی اہم بات ہے. کیا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے منافق, کہ کسی سامنے ایک بندہ اس کو ہم منافق کہہ دیں, کیونکہ دل کے حالات ہیں. ہر بندہ اپنے دل کے حالات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے, اور اپنے گریبان میں ہر بندہ جان سکتا ہے کہ میرے عمل کس طرح کے ہیں. تو ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے, اس لیے ہم اپنی فکر کریں گے اور خود کی غلطیوں کو اصلاح کریں گے. دوسروں کو مشورہ تو ضرور دیں گے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے, لیکن ہم دوسرے کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ منافق ہیں اور آپ کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں, یا مطلب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. تو فورس نہیں کر سکتے. ہم اچھے اور برے کے حوالے سے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں, کسی کو دعوت دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کو دوبارہ دیکھیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم, تو نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے, وما کانوا مہتدین, اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. ترجمہ تینوں آیت کا دیکھتے ہیں. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو بس مذاق کرتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ اندھے ہو رہے ہیں. یہاں پر ترجمہ اندھے کا لکھا ہے یا مہون. یا مہون اندھے کا مراد یہ ہے کہ وہ معنوی طور پر اندھے ہو رہے ہیں. بظاہر تو وہ دیکھتے ہیں, ہر بات کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ کہ یہاں پر معنوی طور پر اندھے ہو رہے ہیں, بھٹکتے پھر رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی, تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے. تو ترجمہ ہم نے دیکھا ان سب آیات کا. اس کے اسباب کو دوبارہ دیکھتے ہیں. منافقین کے اندر کیا نشانیاں تھیں؟ کہ منافقین 2 رخے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں. کیا ہے؟ مستہزئون ہیں, مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ ان کو ان کے سرکشی میں بڑھاتا جاتا ہے. یہ ان کے سرکشی ہے, سرکشی کے حالات ان کے بیان ہو رہے ہیں کہ ان کی جو عادات ہیں, تو اللہ ان کو اس کے سرکشی میں بڑھاتا جاتا ہے. کیونکہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں, ہدایت کے راستے کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کو اپنانا نہیں چاہ رہے ہیں, تو اس لیے کہا گیا کہ وہ نقصان بھی اٹھانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ وہ نہیں ہے. وہ ما کانوا مہتدین.
آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا. یہ جو منافقت ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما کہ میں ہر وقت خیر خواہی سوچوں, کسی کی برائی نہ سوچوں, کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں, ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچوں اور میری جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے, ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو میں نہ سوچوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے کی سوچ ہے وہ پازیٹیو ہو. تو انشاءاللہ میں ہر کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا, اس والے سے ہمیں انشاءاللہ محتاط رہنا ہے. آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. اسماء اور افعال میں آج ہمارے لیے سب سے اہم ہے شیاطین. جمع اسماء ہوا یہاں پر تو واحد اس کہتے ہیں شیطان, اور اس کے بعد مستہزئون یہ جمع ہے, اس کی واحد آتی ہے مستہزئون. جیسے میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ مستہزئون یہ اسم فاعل میں واحد کا صیغہ ہے, پھر مستہزئون مستہزئین اس کی جمع بانون اور یانون سے. محتدین یہ بھی یہی کہ اسی کیٹیگری سے ہے. محتدین کی جمع ہے محتدون اور محتدین. محتدین کی جمع کیا ہے؟ محتدون اور محتدین. آئیے افعال کو دیکھتے ہیں. افعال میں یامہون, عامیہ یامہو, سامع یسمع سے آتا ہے, یہ صیغۃ افعال ہے. عامیہ یامہو اعمہ, عامہن ڈیش اور عامہن, اس کا مطلب ہے اندھا ہونا, معنوی طور پر اندھا ہونا, یعنی کہ گمراہ ہونا اور اس کو کہتے ہیں بھٹکنا. کمزور افعال میں ہے خلو, خلا یخلو, دایدو ابھی ہم نے پڑھا اس کی طرح ہے خلا یخلو, اخلو, خالن ڈیش اور خلون. ابھی ہم نے بات کی تھی داعن تھا وہاں پر, اور تلا یتلو سے تعلن ہے تلاوت کرنے والا, اور خالن علیحدہ ہونے والا, اکیلا ہونے والا. یہ دو افعال ہم نے دیکھے ہیں, بلکہ دا کی طرح خلا دیکھا صرف. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا. تو آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوز 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ ڈی. دوسرے صفحے میں ہم چوتھا اشارہ ہم پڑھ رہے ہیں آج, تو اس حساب سے آج ہمارا دوسرا جو صفحہ ہے وہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. اس میں گرامر کا ٹیبل ہے ہمارے پاس, ہدا, ہدا ٹیبل ہے گرامر کا, ہم سیکھیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں مختلف اشکال میں, مختلف سونز میں, ماضی مضارع امر نہیں وغیرہ وغیرہ, اس میں یہ 161 ٹائم یہ یوز ہوا ہے. ہا دال یا جو مادہ ہے, اس مادہ سے جو افعال ہیں وہ قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں 161 ٹائم. تو انشاءاللہ ہم اس کو جب سیکھیں گے تو گویا کہ ہم 161 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے. کمزور حروف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کمزور حروف واو یا الف آتے ہیں, اور جس فعل میں کمزور حرف ہوئے گا تو اس کو ہم فعل کو کہیں گے یہ کمزور فعل ہے. 3 باتیں بڑی اہم ہیں, فتح نصر ضربہ سمیہ کے پیٹرن پر آئیں گے, اور دوسری کیا بات ہے کہ کبھی غائب رہتے ہیں کمزور حروف اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں, گویا کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. تیسری اہم بات کیا ہے اس بارے میں کہ کمزور افعال کے اندر جب ماضی کے جو پہلا صیغہ اس میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے تو ہم سمجھنا چاہیے کہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہے. الف کمزور حرف ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے. ہم اس کے پہلے ماضی کے پہلے صیغے کو مکمل طور پر مادہ نہیں کہہ سکتے, جیسے کہ قالا الف آ گیا ماضی میں, دعا ماضی میں الف آ گیا پہلے صیغے میں, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ الف اصل میں واو ہے یا ہے. اب قاعدہ ایک فعل ہم پڑھ لیں گے, اس میں بھی الف واو ہے یا ہے, زیادہ میں بھی الف آ رہا ہے. تو اس کی حقیقت کیسے ہمیں پتہ چلے گی جب ہم اس کا فعل مضارع پڑھیں گے. عام طور پر مضارع کے پہلے صیغے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الف تھا وہ واو ہے یا ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ کمزور افعال کے جو ہے نا وہ الف سے شروع نہیں ہوتے, بلکہ کوئی بھی فعل الف سے شروع نہیں ہوتا ہے. تو یہ اباب ہم نے اب تک پڑھے, وہابا, وعدہ, کالا, زادہ. جملہ یاد کریں, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہابا, وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کالا زادہ اس لیے دعا کرو, دعا ہدایت کی ادا. آج کا فعل ہدا ہے. ہدا کے اندر کمزور حرف ہے یا, آخر میں کون سا کمزور حرف ہے؟ یا کمزور حرف ہے. اور ہدا کا معنی اس نے ہدایت دی, اس نے ہدایت دی. تو سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدی, تو اہدی جو ہے وہ یہاں پر یہ والا اشارہ ہے, اور اسی ہدا کے باب سے ہی آتا ہے. ہدا کا پیٹرن ہے, اسی سے ہی آتا ہے اہدی فعل امر کا صیغہ ہے. تو آئیے اس کے فعل ماضی سیکھتے ہیں. ہدا
ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی۔ دوبارہ کرتے ہیں، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ یہاں پر ایک کوشچن ہے، میرا ایک کوشچن ہے کہ یہاں پر ہم نے ہدا کے بعد ہم نے پڑھا ہے ہدو، ٹھیک ہے، تو کیا ہم یہاں پر ہدو کہہ سکتے ہیں؟ ہدو، جی برادر اویس آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، بتائیے گا ہم یہاں پر ہدو کہہ سکتے ہیں یا ہدو ہی پڑھنا پڑے گا؟ نہیں سر، یہاں پہ ہم ہدو اس لیے کہیں گے، آپ نے پچھلے اس میں دعا میں کہا تھا کہ اگر بعد میں الف آتا ہے یا اس کا ساؤنڈ آتا ہے، اس میں اب کڑی زبر کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو ادھر ہم ہدو نہیں کہیں گے، ہدو کہیں گے۔ کھڑی زبر کا ساؤنڈ کہاں پہ؟ واحد میں آئے گا، یہ واحد کا لفظ ساتھ بولنا ہے آپ نے کہ واحد میں الف کا ہدا، ساؤنڈ آخر جی میں جی، سنا ہو۔ یہ جو پہلا ہے واحد غائب جو ہے ہدا، تو اس میں دال کے اوپر کڑی زبر ہے، تو اس کا ساؤنڈ آ رہا ہے یا کا نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے ہم اس کو ہدو نہیں پڑھ سکتے، ہدو پڑھیں گے ایک جمع میں۔ ماشاءاللہ، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں اویس صاحب اور باقی سب بھی، ہدا کے اندر یہ جو ہدا ماضی کا صیغہ لکھا ہے نا ہدا، تو یاد یہ رکھیں کہ اس میں حروف کون کون سے ہیں؟ اس میں ایک حرف ہے ہا، ایک حرف ہے دال، ایک حرف ہے، تیسرا حرف کون سا ہے؟ یا تیسرا حرف کون سا ہے؟ الف، کھڑا زبر، الف ہے۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ الف ہے سر، الف۔ ماضی کے اندر 3 حروف ہیں، ہا، دال اور الف۔ یہ جو یا نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا، یہ یا جسٹ رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اور یہ ماضی کے پہلے صیغے میں الف ہے۔ الف اصل میں یا ہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بدلا ہوا ہے، الف یا سے، یا الف سے بدلا ہوا ہے، پھر جب ہم مضارع میں جائیں گے تو وہ پھر یا واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سر یاد پھر رکھیں۔ ہدا میں الف غائب ہو جائے گا۔ جی، تو یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہم نے بات کی تھی دعا میں بھی، تو وہ دعا میں تو تھا ہی الف، لیکن یہاں پر ہدا میں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ جو ہدا ہے، یہ اس طرح کے اور بھی افعال اس ساؤنڈ پر جو آئیں گے ہدا کی طرح کے، اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ ہا، دال اور الف ہے، یہاں پر یہ یا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ یا جو ہے وہ ایکسٹرا میں آ رہا ہے، ایکسٹرا نہیں ہے، یہ رائٹنگ سٹائل ہے۔ تو بات یاد رکھیں، یہاں پر ہدا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، ہدا سے بعد ہدو آیا، ہدو نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کی ریزن آپ کو یاد ہونی چاہیے، آگے بھی بہت سارے افعال میں یہ باتیں آئیں گی، وہاں آپ کو بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا۔ تو ہدا، ہدو، اس کے بعد کیا آیا تھا؟ ہدیتا، اس کے بعد آیا ہے ہدیتا اور ہدیتم۔ اشارے کرتے جائیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اشارے کرتے جائیں، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ ماضی میں جیسے پہلے کرتے آئے ہیں، تا، تو، تم، نا، آخر میں آ رہا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر ہدیتا، یہاں پر ہی یا واپس آ گیا، یہ یا ادھر ہی ماضی میں بھی واپس آ گیا ہے، ہا، دال، یا، ٹھیک ہے جی۔ تو آخر میں تا، تو، تم نہ جائیے، تو ماضی کی علامت ہے، ماضی کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، تو یاد کیجئے دوبارہ سے، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں عربی بول چال میں، اس کو عربی بول چال میں ہم استعمال کر لیتے ہیں ہدا کو۔ سسٹر سائمہ مجید، آپ کا کوشچن ہے، کوئی ہینڈ ریز کیا آپ نے یا پہلے کا ہے؟ سر وہ ایکچولی میری نماز کا ٹائم ہو گیا، تو میں جب نماز پڑھ کے آؤں گی تو کلاس اینڈ ہوگی، تو یہ گرامر پھر میری رہ جائے گی، اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر اس کو کیسے کنٹینیو کروں۔ ویڈیو سے۔ اوکے سر، تھینک یو، جزاک اللہ۔ تو یہاں تک ہم نے بات کر لی عربی بول چال میں، اس کو ہم سیکھتے ہیں حل ہدا، کیا اس نے ہدایت دی؟ ما ہدا، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ما ہدا، یہاں پر اس کو نگیٹ کرنا پڑے گا، ما ہدا، ما کے ذریعے سے، ما ہدا، اس نے ہدایت نہیں دی۔ حل ہدو، کیا ان سب نے ہدایت دی؟
यहाँ पर भी माँ का वर्ड यूज करेंगे निगेट करने के लिए, मा हदऊ, उन सब ने हिदायत नहीं दी। हल हदैता, कि आपने हिदायत दी, तो यहाँ पर भी माजी में मा का इस्तेमाल है, मा हदैतु, मैंने हिदायत नहीं दी। हल हदैतुम, क्या आप सब ने हिदायत दी, मा हदैना, हम सब ने हिदायत नहीं दी। यहाँ पर आप याद रखें कि हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी तरफ इसकी निस्बत नहीं कर सकते, हम इसलिए मा का इस्तेमाल कर रहे हैं माजी में नफी करने के लिए। मा हदा, मा हदऊ, मा हदैतु, मा हदैना, ये हमने यहाँ पर इसका आंसर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी के सीखे हमने सीख लिए। हदा से अब मुजारे सीखते हैं। मुजारे किस बाब से होगा, यहाँ पर पहले ये पहचानना होता है कि ये बाब नसरा है, फाता है, दौरा बा, सामिया कौन सा है। यहाँ पर सामिया के सामने जो है हादिया, इसके ऊपर क्रॉस लगाया गया है कि सामिया से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके माजी में जो सेकंड लास्ट है, यानी कि जो आइन कलमा है, उसके नीचे जेर है। सामिया में जेर होती है, तो हदा में जेर नहीं है, इसलिए सामिया से नहीं हो सकता। तो बाकी तीनों में फैसला करते हैं। बाकी अगर फातहा से हो तो हदा या हदा होगा, नासर से हो तो हदा या हदू होगा, और दरबा से हो तो हदा या हदी होगा। अब फैसला जाहिर बात है अरब करेंगे कि किसको हम लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसको लेंगे ज़ारबा से, बाब ज़ारबा से हम लेंगे हदा या हदी, हम पढ़ेंगे। किसको कैसे पढ़ेंगे, हदा या हदी, बाब ज़ारबा से। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि ये बाब ज़ारबा से आता है, हदा या हदी। तो आइए इसका मुजारे सीखते हैं। यहदी, वो हिदायत देता है, यहदूना, वो सब हिदायत देते हैं, तहदी, आप हिदायत देते हैं, आहदी, मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना, आप सब हिदायत देते हैं, नाहदी, हम सब हिदायत देते हैं। यहदी, यहदूना, तहदी, आहदी, तहदूना, नाहदी। यहदी, यहदूना, तहदी, आहदी, तहदूना, नाहदी। यहाँ पर आप देखें शुरू में मुजारे की अलामतें हैं, या, ता, हमजा और नून। तो यहदी में यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाती है बात कि यहदी में या वापस आ गया है, हा दाल और या मादे के। तो यहदी में आप देख रहे हैं कि वाहिद जो था, इसमें आखिर में अलिफ का साउंड नहीं आ रहा, तो इसको यहदूना से जमा बनाया, यानी कि जमा यहाँ पर पेश से बनी है, जबर से नहीं बनी। जैसे कि माजी में हदा का साउंड था, आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा था, तो जबर से जमा बनाई थी। तो यहाँ यहदी में जो मुजारे का है, यहाँ पर वाहिद में अलिफ का साउंड नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर पेश से बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम इसको यहाँ पर भी नफी करेंगे, हल यहदी, क्या वो हिदायत देता है, ना, ला यहदी, वो हिदायत नहीं देता है, क्योंकि मुजारे है, और मुजारे में नफी के लिए आमतौर पर ला का इस्तेमाल होता है। हल यहदूना, क्या वो सब हिदायत देते हैं, ला यहदूना, वो सब हिदायत नहीं देते। हल तहदी, क्या आप हिदायत देते हो, ला अहदी, मैं हिदायत नहीं देता हूँ। हल तहदूना, क्या आप सब हिदायत देते हैं, ला नहदी, हम सब हिदायत नहीं देते हैं। यहाँ पर भी ला का इस्तेमाल किया है मुजारे में नफी करने के लिए। अब इसके साथ एक किस्म मिलाते हैं, जिस ताकि इसका माना और अच्छी तरह हमें समझ आ जाए। हल यहदी अहदन, क्या वो हिदायत देता है किसी एक को, अहदन, किसी एक को। ला यहदी अहदन। हल यहदूना अहदन, क्या वो सब हिदायत देते हैं किसी एक को। तो जवाब क्या आएगा, ला यहदूना अहदन। तो गायब के सिगों में तो सेम ही आंसर होता है। अब मुखातब के सिगों में हल तहदी, तहदी अहदन, क्या आप किसी एक को हिदायत देते हो, तो ला अहदी, तहदी का जवाब आएगा अहदी से, ला अहदी अहदन, मैं किसी एक को हिदायत नहीं देता हूँ। हल तहदूना अहदन, कि आप सब किसी को हिदायत देते हैं, ला नहदी अहदन, हम किसी को हिदायत नहीं देते। ला मैंने नहीं, निगेट करने के लिए आ गया। हदा यादी से फिर अमर कैसे बनेगा, फिर अमर बनता है अंता वाले सीगे से, जो कि है तहदी, यहदी, तहदी। दो काम करने हैं अमर बनाने में, एक तो शुरू में फिर मुजारे की अलामत को गिराना है, वो या आ जाए या ता आ जाए, जो भी आ जाए उसको गिराना है, और आखिर को साकिन करना है। दो काम है। तो फिर मुजारे की अलामत जो ता है उसको यहाँ पर गिरा देंगे,
اور آخر کو ساکن کرنا ہے. تو آخر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے ساکن ہے, تو پہلے سے ساکن ہے اور وہ ہے بھی کمزور حرف ہے, تو ظاہر بات ہے وہ گر جائے گا. کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کمزور حرف جو ہے وہ حکم سنتے ہی گر جائے گا. تو باقی کیا رہ جائے گا, ہا اور دال. اسی طرح سے جیسے ہم نے دا کے اندر فعل امر پڑھا تھا, ایسے ہی یہاں پر بھی ہے. وہاں پر بھی شروع کا حرف جو دال تھا اور وہ ساکن تھا اور عین کے اوپر حرکت تھی, وہاں بھی ہم نے ایک کام کیا تھا, شروع میں ہم نے حمزہ لگایا تھا. تو یہاں بھی ہم شروع میں کوئی حمزہ لگا دیں گے تاکہ یہ پڑھنا آسان ہو جائے. حمزہ لگائیں گے پڑھنے میں آسانی کے لیے, شروع میں حمزہ لگائیں گے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ حمزہ یہاں پہ کون سا لگائیں گے, زبر والا یا پیش والا یا زیر والا, کون سا حمزہ لگائیں گے؟ زیر والا. کیوں زیر والا. کیوں زبر والا. زیر والا کیوں لگائیں گے؟ امر بنا رہے ہیں اس کو تقیید کے لیے, کیونکہ یہ باب دربا سے ہے. دارابا کے پیٹرن سے ہے سر. یہ والا دارابا کے pattern پیٹرن سے, اور دارابا کا جو ہے فعل امر اضرب آتا ہے, تو یہاں پر اس کا اہدی آئے گا. کیا آئے گا, اہدی. ٹھیک ہے جی, اہدی فعل امر کیا بنا, اہدی تو ہدایت دے, تو ہدایت دے, اہدی. تو اب اس کا فعل امر کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اشارے ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں یہ افعال یاد ہو جائیں. اہدی, اہدو, لا تہدی, لا تہدو. اہدی تو ہدایت دے, اہدو تم سب ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت دے, لا تہدو تم سب مت ہدایت دو. تو فعل امر اور فعل نہیں ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. چونکہ ہدایت کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں یہ کسی کے لیے نہیں ہے, اس کے ہم اس کے عربی بول چالیں سیکھ رہے ہیں. ہم اب سیکھتے ہیں اس کا اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. ہادن, اسم فاعل کہتا ہے ہادن, ہدایت دینے والا, ہادن ہدایت دینے والا. جیسے تھا وہاں تھا داعن بلانے والا, پکارنے والا, اور تالن تلاوت کرنے والا, خالن خلوت اختیار کرنے والا, ہادن ہدایت دینے والا. اس فعل کا یہ بھی ایک ساؤنڈ ہے. اصل میں یہاں پر بھی ہادن اصل میں کیا تھا, ہادیون. کیا تھا اصل میں, ہادیون ہے, فاعلون کا وزن ہی ہے, لیکن اس میں چینجنگ جو آئی ہیں تھوڑی سی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ بیسیکلی آئی ہیں کمزور حروف کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو ہادن ہدایت دینے والا, مہدیون جس کو ہدایت دی گئی, اور ہدن اس کا مصدر آتا ہے ہدایت دینا. ہدن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے اور ہدایتن بھی کسی کا مصدر استعمال ہوتا ہے. ایک فعل کے کئی مصدر بھی ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اسم فاعل اسم مفعول اور مصدر کو سیکھا. اب اس کا سیکھتے ہیں مؤنث. ہدا اس نے ہدایت دی, تو آخر میں تا ساکن کو لگائیں گے حدت. کیا آئے گا, حدت. یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے, ہدا میں الف تھا آخر میں, تو الف بھی یہاں پہ کمزور حرف ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے, تو فعل ماضی کا مؤنث بنا ہے حدت, تا ساکن لگا کر. اس عورت نے ہدایت دی. تو انتا تہدی تھا, تو ہیا تہدی, یہ سیم ہی ساؤنڈ آتا ہے اس کا. اور پھر مؤنث کا صیغہ سیکھنے کے بعد ہم نے اب دیکھنا ہے پورا ٹیبل کرتے ہیں, ساتھ سے اشارے کریں. ہدا, ہدو, ہدیتا, ہدیتو, ہدیتم, ہدینا. یہدی, یہدونا, تہدی, اہدی, تہدونا, نہدی. پھر امر اہدی, اہدو, لا تہدی, لا تہدو, ہادن, مہدیجن, ہدایتن. فی الماضی تھا ہوا ہدا, یا حدت, ہوا یہدی, یا تہدی. یہ پورا ٹیبل ہے. اس کو کرنے کا طریقہ, اس کی اشارت ہم نے یاد کیا الحمدللہ. اس کی مزید پریکٹس کریں گے تاکہ ہدا کا ٹیبل ہمیں اچھا یاد ہوگا. تو اس کے ساؤنڈ پر اور بھی کئی ٹیبل آتے ہیں اور کئی افعال اس کے ساؤنڈ پر آتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے. آئیے 6 ٹاپے کرتے ہیں. ہدا, یہدی, اہدی, ہادن, مہدیجن, ہدایتن. 6 چابیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل ماضی کی چابی ہے, فعل ماضی کا ہمیں ہدا پتہ چلے گا تو ہم پورا ٹیبل اس کے ساؤنڈ پر بنا سکیں گے. پھر مضارع کی چابی ہے کہ پھر مضارع کا پہلا صیغہ وہ چابی کہلاتا ہے, ہمیں پتہ چلے گا تو ہم اس سے پھر مضارع پورا بنائیں گے.
फिल अमर से हम अमर नहीं बनाएंगे, आगे 3 अस्मा रह जाते हैं, तो पूरा टेबल हमें याद करने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। ये हदाऊ और हदत वाली बात हम पहले जिक्र कर चुके हैं। यहदी से यहदूना बना था, यहदौना नहीं बना, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइए वर्क बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन है हदा के टेबल को पढ़ने के बाद। पहला क्वेश्चन है और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है। बहुत लंबा जुमला है। और के लिए क्या आएगा? वाओ, वाओ। और के लिए क्या आ गया? वाओ। हर कौम के लिए, हर कौम के लिए कैसे? तो ब्रदर अवैस आप कहेंगे हर कौम के लिए क्या कहेंगे? लिकुल्ली, लिक, लिकुल्ली, लिकुल्ली, ठीक है। लिकुल्ली आ जाएगा हर कौम के लिए। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ इसको मैं तक लिख लो आगे आपको आसानी हो। ली कुल्ली, ये है वाह लिकुल्ली। और हर के लिए, अब कौम के लिए कौम आएगा, वलिकुल्ली कौमिन, वलिकुल्ली कौमिन। और हर कौम के लिए, लाम को मैंने लिए, और कुल्ली तमाम, और कौम कौम, हर कौम के लिए। और हर कौम के लिए क्या है? एक रहनुमाई करने वाला है। इसके लिए क्या आएगा? हादिन, हादिन हादिया, रहनुमाई करने वाला, हादिन रहनुमाई करने वाला, ठीक है जी। हादिन रहनुमाई करने वाला। तो हादिन हम पढ़ चुके हैं फिल माजी इसम फाइल के अंदर जो पहला सीगा आता है, हादिन इसम फाइल सिंगुलर, हादिन हिदायत देने वाला। तो दोबारा कीजिएगा। अच्छा, हिदायत का माना रहनुमाई करना भी होता है, हिदायत का माना हिदायत देना भी होता है, दोनों तरह से माना। वलिकुल्ली कौमिन हादिन, हिदायत देने वाला, हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। एहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। एहदिना, एहदी तो हिदायत दे, ना हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते। तीसरा क्वेश्चन है, अरबी में जवाब देना है, नफी में जवाब देंगे। हल हदैतुम अहदन, हल हदैतुम, क्या तुम सब हिदायत देते हो, अहदन किसी एक को। तो यहाँ पर माजी है, तो माजी के लिए हम मा लगाएंगे, मा, और जमा किया जाएगा हदैना, मा हदैना अहदन, ठीक है जी, मा हदैना अहदन। हम हल हदैतुम, क्या आप सबने किसी को हिदायत दी, ये माजी का सीगा होगा। तो इसके मा हदैना, हम सब ने हिदायत नहीं दी किसी एक को, ठीक है। इसलिए माजी की वजह से मा के साथ नफी बनाएंगे, और जवाब भी माजी के साथ आएगा, जमा के साथ। तुम का जवाब ना से आता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक वर्कबुक में टेबल दिया गया है, हदा की तरह जजा का टेबल है। जजा उसने बदला दिया, जजा उसने बदला दिया, जजा दी बदला दिया। तो इस तरह से फिर माजी के बनाएंगे पूरा टेबल। जजा, प्रैक्टिस के साथ साथ जजा, जजऊ, जजईता, जजईतू, जजईतुम, जजईना। और मोनस क्या आता है? जजा से जज़त आ जाएगा, जैसे हदा से हदत था। फिर मुजारे में था जजा, हदा से यहदी था, तो जजा से यजजी हो जाएगा, यजजी। और यजूना, तजजी, अजजी, तजूना, नजजी। और हिया तजजी, इजजी, इजू, ला तजजी, ला तजू, जाजिन, वहां पे था हादिन, यहाँ पे जाजिन। और मजजीयुन, जजा। इसकी 6 चाबियां मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आपको याद रहे, ताकि ये है जजा, ठीक है जी, जजा। और फिर मुजारियात बनता है यजजी, यजजी, ठीक है, छोटिया। और फिर हमारा आता है इजजी, इजजी, क्या ये जा के नीचे जेर आएगा, इजजी। ये आपने पूरा टेबल वर्कबुक में लिखना है, हदा के टेबल को देखते हुए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने ग्रामर में 2D का लेसन कवर किया है। हमने आखिर में दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने,
समझने, गौर करने, अमल करने, लाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।